अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं पुरस्रार बंद गली की दूसरी किस्त की तरफ। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? कि कहते हुए शाहिद जोर जोर से हंसने लगा और ये देखकर माजिद ने ना में सर हिलाते इसकी तरफ देखने लगा। फिर शाहिद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, वैसे दोस्तों, जो भी माजिद भाई ने कहा वो सब सच है, लेकिन ऐसा सच जो कि सिर्फ भाई और चचा ही जानते हैं। इसलिए तो मेरे अब्बू ने भी इनकी बातों पर गौर नहीं किया था, क्योंकि भाई के मुताबिक उन्होंने भी इस गली में तकरीबन 15 फीट लंबी अजीब सी औरत देखी थी, जो कि 8 फीट की दीवार को ऐसे फैलांग कर एक घर में जा रही थी कि जैसे उसका एक पाँव घर के अंदर और दूसरा बाहर गली में ही था। और भाई के मुताबिक इसके पाँव की एड़ियाँ आगे की तरफ थी और उसे देखकर उस दिन भाई भी बीमार हो गया था। क्यों, ऐसा ही है ना भाई? ये कहते हुए शाहिद मुस्कुराकर माजिद की तरफ देखने लगा। तो माजिद ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल सच है और मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। फिर उस पर कोई यकीन करे या ना करे, मुझे किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही मैंने माजिद भाई से कहा, तो भाई, फिर वो पागल लड़की कौन है जो हमें कुछ देर दिखाई देती है? माजिद ने कहा, पहली बात तो ये है कि वो लड़की नहीं, औरत है। और दूसरी बात ये है कि वो कोई पागल नहीं है, बल्कि शैतानी बदरू है, वरना वो दरख्तों पर क्यों सोती है? और अक्सर मैंने उसे दरख्त पर बैठकर पेशाब करते हुए देखा है। ऐसा काम तो कोई शैतानी चीज़ ही कर सकती है, वरना इंसान तो ऐसा नहीं करते। अभी माजिद ये बात कर ही रहा था कि शाहिद ने उकताते हुए कहा, अच्छा भाई, अब जाने भी दो इस बात को। आप क्या इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो हमने इस गली में मैच भी खेलना है, और अगर ये डर गए तो फिर ये इस गली में नहीं जाएंगे। ये सुनते ही माजिद ने कहा, देखो, तुम लोग वहाँ पहले भी खेलते हो, तब भी मैं तुम्हें मना करता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। अगर किसी दिन तुम्हारा उस चीज़ से सामना हो गया ना, तो फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें वहाँ खेलने से क्यों रोकता हूँ। ये कहते हुए माजिद छत से नीचे चला गया और उस वक्त शाहिद ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, अगर इस चीज़ से कभी हमारा सामना हो भी गया तो वो चीज़ खुद ही पछताएगी कि इसका सामना किन लोगों से हो गया है। ये कहते हुए शाहिद हंसने लगा। तो मैंने शाहिद से कहा, यार, वो तेरे बड़े भाई हैं, तुम उनसे ऐसे बात क्यों करते हो, जबकि वो तो तुम्हारे भले की ही बात कर रहे थे। शाहिद ने कहा, यार, वो बात तो ठीक है, लेकिन भाई पता नहीं क्यों इस गली से डरता रहता है, जबकि हम सारा सारा दिन इस गली में खेलते रहते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ कोई आता जाता है और ना ही किसी किस्म की ट्रैफिक होती है। और यहाँ ये भी डर नहीं होता कि किसी की खिड़की का शीशा या फिर किसी का बल्ब टूट जाएगा। इसलिए ये गली क्रिकेट के लिए हर लिहाज से बेहतर है। ऊपर से और दीमी, तुम भी तो बहुत बार हमारे साथ यहाँ खेल चुके हो, तुम्हें कभी डर लगता है यहाँ से? ये सुनकर मैंने ना में सर हिलाया। तो इतने में बिलाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यार, मुझे भी ये गली बहुत अच्छी लगी है, बहुत पुरसुकून है, वरना बाकी गलियों में तो क्रिकेट कम और शिकायतें ज़्यादा होती हैं। हर मिनट में कोई ना कोई गुजर कर हमारी क्रिकेट को डिस्टर्ब कर देता है। ये सुनकर शाहिद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, तो क्या ख्याल है, चले खेलने? मैंने कहा, हाँ हाँ चलो, वैसे भी यहाँ छत पर बैठे बैठे बोर ही हो रहे हैं। उसके बाद शाहिद ने अपने मोहल्ले से 3 और दोस्तों को बुलाया, जो कि काफ़ी मुस्तखिर से लग रहे थे और उनके नाम भी उनकी तरह ही थे। इनमें एक का नाम नोमी, दूसरा मिट्ठू और एक बॉबी था, और वो तीनों भी हमारी तरह ही क्रिकेट के जुनूनी थे। फिर हम सब इस गली में क्रिकेट खेलने लगे। उस दौरान बार बार हमारी बॉल किसी न किसी खाली घर में जाती रही और हम उसे ढूंढ कर ले आते। तहरीर दीमी वल्फ। हम ऐसे ही खेलते हुए इंजॉय कर रहे थे। उस दौरान एक अचानक बड़ी सी पतंग कहीं से कट के आई
اور وہ ایسے جھولے والے گھر میں ایک درخت پر جا کر اٹک گئی، اور اسے دیکھتے ہی ہم سبھی دوست بھاگ کر اس میں گھس گئے اور پتنگ کو اس درخت سے اتارنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ بہت ہی بری طرح سے اٹکی ہوئی تھی۔ تو اتنے میں بابی نے کہا، دوستو تم لوگ مجھے پکڑ کر تھوڑا اوپر اٹھاؤ تو میں اس درخت پر آسانی سے چڑھ سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا، ارے بابی دھیان سے، کہیں پتنگ کے چکر میں ہاتھ پیر نہ توڑ لینا۔ بابی نے کہا، ارے ٹینشن مت لو، بس تم سب مجھے اوپر اٹھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے بابی درخت کے تنے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو ہم سب نے اسے پکڑ کر اوپر کی طرف کیا۔ تو اس نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا اور اس کی مدد سے وہ درخت پر چڑھ گیا، پھر آہستہ آہستہ سے شاخوں پر پاؤں رکھتا ہوا پتنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران بلال نے جھولے کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا، یار تم لوگ بابی کو دیکھو، تب تک میں ذرا جھولا جھول لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھولے میں بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ سے جھولا جھولنے لگا۔ اس دوران ہم باقی دوست بابی کو دیکھ رہے تھے اور مٹھو ایک کمرے کی طرف جا رہا کہ اچانک ہمیں ایک خوفناک سی آواز سنائی دی۔ تو ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو اتنے میں اوپر سے بابی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ کیسی آواز تھی، میں تو ڈر ہی گیا۔ یہ سن کر مٹھو زور زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں شاہد نے کہا، ارے مٹھو، یہ آواز تو نے نکالی تھی نا؟ مٹھو نے کہا، نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ایسی آواز نکالنے کی۔ تو اتنے میں بلال بھی مٹھو کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا، مٹھو میں نے تمہیں آواز نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ سن کر مٹھو پھر سے زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہاں یار میں نے ہی نکالی تھی، لیکن ذرا اوپر تو دیکھو، بابی صاحب کا ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد مٹھو نے بابی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے کہیں اوپر ہی تیزی پینٹ تو گیلی نہ ہو جائے، ذرا دھیان سے بھائی۔ یہ سنتے ہی بابی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تیری اس حرکت کی وجہ سے میں اوپر سے گرنے والا تھا، دیکھ اب بھی میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، ذرا مجھے نیچے آنے دے، پھر تجھے میں بتاتا ہوں پیٹھ کس کی گیلی ہوتی ہے، ذرا میں پتنگ اتار لوں ایک بار۔ بابی کی بات سن کر ہم سب بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ اتنے میں بابی نے مٹھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار اب ڈرانا مت، مجھے پتنگ اتارنے دے۔ یہ کہتے ہوئے بابی پھر پتنگ کے قریب جانے لگا۔ ابھی وہ پتنگ پکڑنے ہی والا تھا کہ پھر سے خوفناک سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ تو سبھی دوست مٹھو کی طرف دیکھنے لگے، لیکن مٹھو اس بات سے انجان ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں بابی نے غصے سے مٹھو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب اپنا منہ بند کر لو ورنہ میں نیچے آ کر تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ یہ سنتے ہی مٹھو حیرت انگیز نظروں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار تم سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میرا یقین کرو، اس بار یہ میں نے نہیں کیا، دیکھو میں تمہارے پاس ہی تو کھڑا ہوں۔ مٹھو کی یہ بات سن کر ہم سب حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر مٹھو نے یہ نہیں کیا تو پھر وہ کس کی آواز تھی۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اچانک بلال کا جھولا تیز تیز ہلنے لگا، جیسے کہ کوئی بلال کو تیزی سے جھولا جھلا رہا ہو، جبکہ بلال گھبراتا ہوا اپنے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہم بلال کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک بابی نے چیخنے کی اور ڈرے ہوئے انداز میں جلدی سے درخت سے نیچے اترنے لگا۔ تو اچانک اس کا پاؤں شاخ سے پھسل گیا اور وہ باقی شاخوں سے الجھتا ہوا نیچے آ کر گرا اور درد سے چلانے لگا۔ ہم نے جلدی سے اسے اٹھایا تو وہ بری طرح کانپتا ہوا درخت کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ پھر بابی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے درخت کے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ وہاں اوپر کوئی ڈراؤنی سی عورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابی آہستہ آہستہ سے اس طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ سنتے ہی ہم سب دوست اس کے اشارے کی جگہ پر دیکھنے لگے، لیکن ہمیں وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
پھر ہم نے واپس بابی کی طرف دیکھا تو اس وقت بابی کے چہرے، گردن اور بازو پہ بہت سی خراشیں لگی ہوئی تھیں جن سے خون بہنے لگا تھا، لیکن شاید خوش قسمتی سے اس کی ہڈیاں فریکچر ہونے سے بچ گئی تھیں۔ اتنے میں شاہد نے بابی سے کہا، کون ہے وہاں؟ لیکن بابی مسلسل ڈرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹتا ہوا کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی ڈراؤنی سی عورت ہے، وہ ساتھ والے درخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی بابی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک پھر سے خوفناک سی چیخ سنائی دی۔ اس دوران بلال نے چیختے ہوئے کہا، یار کوئی اس جھولے کو روکو، یہ رک نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی ہم نے بلال کی طرف دیکھا تو وہ گھبراہٹ میں ہماری طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت بلال کا جھولا بہت تیزی سے ہل رہا تھا، جس کی وجہ سے بلال اس جھولے سے اتر نہیں پا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے نومی اور میں جلدی سے بلال کی طرف بڑھنے لگے تو اچانک ہمیں بلال کے پیچھے بہت ہی خوفناک چہرے والی عورت دکھائی دی، جو کہ بلال کے جھولے کو زور زور سے دھکا دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی بڑا اور پوری طرح سے کالا تھا، اور اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں، سیاہ پتلیاں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری کی پوری سفید لگ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی ہمیں ایک دم جھٹکا سا لگا اور ہم ڈرتے ہوئے اس جگہ رک گئے اور فوراً ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاتھوں پیروں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ عجیب طریقے سے غراتی ہوئی بلال کو زور زور سے جھولا جھلا رہی تھی کہ اچانک بلال نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو بلال نے ڈر کر چلتے ہوئے جھولے سے چھلانگ لگا دی، لیکن جھولا اس وقت بہت اونچا تھا تو بلال بہت بری طرح سے زمین پر آ کر گرا، جس کی وجہ سے اس کا سر زمین پر پڑے ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے بھی بہت خون بہنے لگا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مٹھو اور شاہد نے جلدی سے بلال کو اٹھایا۔ پھر شاہد نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر اسے بلال کے سر پر باندھ دی۔ اسی وقت وہ خوفناک عورت کہیں غائب ہو گئی۔ اس دوران میں اور نومی دوڑ کر شاہد کے پاس جا کر بلال کو دیکھنے لگے تو اتنے میں درختوں کے پتوں میں عجیب سی ہلچل سنائی دی، جس کی وجہ سے درختوں کی شاخیں تیزی سے ہلنے لگیں۔ یہ دیکھتے ہوئے بابی نے کہا، وہ آ رہی ہے، بھاگو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر بھاگ گیا تو ہم سب بھی بلال کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگے، اور جیسے ہی بھاگ کر وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے اپنے پیچھے دھمک کی آواز سنائی دی تو میں نے بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تو وہی خوفناک عورت زمین پہ گرا بلال کا خون اپنی لمبی سی زبان سے چاٹ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل ہی ہل گیا اور میں تیزی سے دوڑتے ہوئے سب سے آگے نکل گیا، اور باہر جاتے ہی نومی نے کہا، یار وہ عورت کہاں سے آئی تھی، کتنی ڈراؤنی شکل کی تھی، مجھے تو اب بھی خوف آ رہا ہے۔ شاہد نے کانپتے ہوئے کہا، یار مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ ہم نے اتنی بھیانک چیز دیکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد کے دانت بج رہے تھے کیونکہ بنا شرٹ کے اس کو شدید سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ پورے پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور خوف کی لہر اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں مٹھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تجھے بھی ڈر لگا نا؟ لیکن اس وقت میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں بھی کچھ بول سکوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میری زبان ہی بند کر دی ہو۔ اس لیے میں نے وہاں ہاں میں سر ہلا دیا اور تیز تیز اپنے دوستوں سے آگے چلنے لگا۔ ابھی ہم اس گلی سے نکلنے ہی والے تھے کہ ہماری نظر بابی پر پڑی، جو کہ ماجد بھائی کو ساتھ لے کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ انہیں سامنے دیکھ کر ہمیں سکون ہو گیا اور ماجد بھائی نے پاس آ کر پوچھا، تم سب ٹھیک تو ہو؟ شاہد تمہاری شرٹ کہاں ہے؟ یہ کہتے ہوئے ماجد نے بلال کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، ارے کیا ہوا اسے؟ شاہد نے کہا، بھائی
اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد نے بابی کی طرف دیکھا اور پھر واپسی شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ بابی بھی بری طرح زخمی ہے اور بلال کا بھی سر پھٹا ہوا ہے۔ شاہد نے کہا، بھائی بابی نے آپ کو بتایا نہیں؟ ماجد نے کہا، نہیں۔ یہ تو بری طرح سے گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم سب لوگ مشکل میں ہو، اس لیے میں اس کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ شاہد نے کہا، بھائی بات تھوڑی عجیب ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد نے حیرت سے ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ یہ سنتے ہی شاہد پہلے پلٹ کر اس گھر کی طرف دیکھا اور پھر واپس ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی گھر چل کر بتاتے ہیں۔ ماجد نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو، لیکن پہلے بلال کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد ماجد بھائی اور ہم سب بلال کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر ہم سب دوست شاہد کے گھر بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد ہم سب نے ہمارے ساتھ جو ہوا اس واقعے کے بارے میں ماجد بھائی کو بتایا، تو وہ شاہد کی طرح غصے سے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے تم سے کہا تھا نا وہ عورت کوئی شیطانی چیز ہے، شکر کرو کہ تم لوگ وہاں سے زندہ بچ کر نکل آئے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ مزید برا کر سکتی تھی۔ ایسی چیزوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ابھی ماجد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے ابو وہاں آ گئے، تو انہوں نے بلال کے سر پر بندھی پٹی دیکھ کر کہا، ارے اسے کیا ہوا؟ ابھی صبح تو یہ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ پھر ماجد نے اپنے ابو کو بھی ہمارے ساتھ ہوئے اس واقعے کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بچوں، تم لوگ ابھی نہ سمجھو، اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ جب کوئی بڑا کسی ایسی بات سے روک رہا ہو جس میں تمہیں کوئی نقصان یا کچھ بھی غلط ہو، تو تمہیں اپنے بڑوں کی بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ بڑوں کا تجربہ چھوٹوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں کر کے ان کے ابو انہیں ساری بات سمجھانے لگے۔ تو دوستوں، یہ تھا واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ اپنی کہانی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔